अस्सलाम वालेकुम। इस खबर के साथ कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 10,000 से बढ़ गई है और 215 से ज़ायद जहाँ बहक हो चुके हैं और ये मर्ज़ मुस्तकिल फैल रहा है। मैं हाज़िर हूँ और इस बुरी खबर के साथ कि डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हमने हालात पर काबू नहीं किया तो ये तादाद 70,000 तक पहुँच सकती है। उनका ये भी कहना है कि कराची के सारे बड़े अस्पताल, जिनमें आगा खान सिविल अस्पताल, इंडस हॉस्पिटल जैसे अस्पताल और शामिल हैं, ये अस्पताल ये भर चुके हैं, इनमें जगह नहीं है। अगर मज़ीद लोग आते हैं तो सब कुछ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आज डॉक्टर्स ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत गैर मामूली। कल उन्होंने गैर मामूली बयान दिया था। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपील की तमाम उलमा से और हुकूमत से कि वो नमाज तरावी का फ़ैसला फिर रिव्यू करें, उस पर नज़रसानी करें, इंसानी जानों के हिफाजत के लिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि मरीज़ों की देखभाल में हम शहीद हो जाएं। हमारे पास ज़रूरी सामान भी नहीं है, प्रोटेक्शन गियर भी नहीं है, हम मर सकते हैं, हम तैयार हैं इस बात के लिए। लेकिन उसके बाद मरीज़ों की देखभाल कौन करेगा? बाहर से लोग नहीं आएंगे। बाहर की दुनिया पहले ही मजबूर और मजबूर महज है। तो ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हिला दिया है दुनिया को और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को। एक बात जो बहुत वाज़ेह है वो ये है कि ये वबा, ज़लज़ला नहीं है, सैलाब नहीं है, तूफ़ान नहीं है, गर्मी की हीट वेव नहीं है जो बाद में इंसानी रेस्क्यू से हल हो जाए। ये फैल रही है। और अगर आपको मैं बताऊं कि गुज़िश्ता 3 दिन में 1,000 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। पहले 1,000 एक महीने में बीमार हुए थे और ये 1,000 जो 10,000 तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा हो गए हैं, ये 3 दिन में हुए हैं। इसी तरह अमवात की तादाद बढ़ रही है। 17 से 20 अमवात रोज़ाना हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा है। KPK में अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, गैर मामूली है। वहाँ मरीज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जो इम्कान था, खदशात था, उससे ज़्यादा मरीज़ पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर से कई भी कहना है कि लॉकडाउन मजाक बन गया है, लेकिन कोरोना को मजाक ना बनाया जाए, कोरोना को मजाक ना समझा जाए। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। और इस बुरी सूरत हाल के बावजूद हमारे ताजिर, हमारे दुकानदार, हमारे हज्जाम, हमारे ब्यूटी पार्लर वाले लगे हुए मुतालबात करने में, हमें खोलो, हमें खोलो, हमें खोलो। दुनिया में आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया में इस स्टेज पर कोई कारोबार नहीं खुला जहाँ हम खोल रहे हैं, जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने खुलवाया है सूबों के अंदर। इस स्टेज पर कोई कारोबार नहीं खुला। ना आपके स्पेन में खुला, ना इटली में खुला, ना अमेरिका में खुला, ना बरतानिया में खुला, और सऊदी अरब में तो बंद है। सऊदी अरब में जब वक्फा होता है, जहाँ कर्फ्यू नहीं है, तो वहाँ फिर जो सख्तियाँ होती हैं शॉपिंग में, वो दुकानदार बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे। बिलबिला उठेंगे, चिल्ला उठेंगे, भाग जाएंगे दुकानें छोड़कर। वहाँ फिर भी शुरता भी होता है जो चेक कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। वहाँ मुनाफा नहीं होता। वहाँ 70% सेल लगी हुई है। आप लगा सकते हो 70% सेल? आप नहीं कर सकते ये काम, आपके बस में नहीं है। आप 70% प्रॉफिट लेना चाहते हो। थोड़ा सा ख्याल करो इस मुल्क का, इस लोगों का। एक और बहुत बुरी जो मेरे लिए अफसोसनाक, मतलब आंखों में आंसू आ गए, खबर थी, वो ये थी कि हम अपनी शनाख्त खो रहे हैं। इस कोरोना में हमें ये एहसास हुआ कि हमारे बुज़ुर्ग अपनी शनाख्त खो रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग अपनी शनाख्त ढूंढते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ज़िंदा हूँ, तुमने मुझे मार कैसे दिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हाथ की उंगलियों के निशान उम्र के साथ साथ मिट रहे हैं। जब मिट जाते हैं तो नादरा कहती है
اور بایومیٹرک سسٹم کہتا ہے تم زندہ نہیں رہے، تم مر چکے ہو۔ میں دکھاتا ہوں ایک ادیب، ایک افسانہ نگار، ایک لکھاری، کہیں بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ سنیے اور دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت میرے پاس میسیج آیا کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ میں پیسے لینے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا رہا، معلوم ہوا کہ نور محمد ہائی اسکول میں بھی لگا ہوا ہے سینٹر۔ یہاں آیا، یہاں بھی وہی میسیج پہلے ملے، مجھے کہا گیا کہ آپ کے انگوٹھے کے نشانات ختم ہو گئے۔ آج 78 سال کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری انگلیوں کے نشان تو ختم ہوئے لیکن میرا وجود بھی ختم ہو گیا، میری خدمات بھی ختم ہو گئی۔ خدا را مجھے زندہ ثابت کیجئے، کسی طرح سے بھی مجھے زندہ ثابت کیجئے۔ میں زندہ ہوں، الحمدللہ زندہ ہوں۔ میری 78 سالہ زندگی صرف انگوٹھے نشان ختم ہونے سے ختم ہو گئی، میری خدمات ختم ہو گئی۔ اس کا کوئی حل؟ پیسے دینے ہیں دائیں نہ دیں، لیکن کم از کم ہزاروں آدمی جو مجھ جیسے ہیں ان کے لیے تو داد رسی کر لو، ان کے لیے تو کوئی حل نکالو۔ ان کے بھی تو انگوٹھے نشان ختم ہو گئے، کیا وہ سارے وجود ختم ہو گئے؟ حکومت نے ہمیں جب اس کا اختیار دیا ہے اور قرار دیا ہے تو اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کرونا کو بھی ایک طرف بلا کے رکھ دیا ہے۔ اس بھوک اور پیٹ کے معاملے میں یہ سب سے بڑا جہنم ہے، پیٹ کا بھرنا۔ میں ڈاکٹر ثانیہ سے درخواست کرتا ہوں، میں نادرک سے درخواست کرتا ہوں، میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے کوئی متبادل نظام کیا جائے۔ اگر ان کی انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں تو کوئی اور مسئلہ ہوگا، کوئی اور شناختی نشان ہوگا، کوئی کسی اور طرح کی شناخت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ تم مر چکے ہو، یہ نہ کہیں تمہارا وجود ختم ہو گیا ہے۔ یہ افسوسناک ہے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ حق دلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ میں دوسرا آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ ہم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمارا آزاد معاشرہ ہے، ہم مسجدیں بند نہیں کر سکتے۔ مسجدیں بند کرنے کس نے کہا آپ سے؟ وہ کون مردود تھا جس نے آپ سے کہا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں؟ الحمدللہ مسجدیں کبھی بند نہیں پاکستان میں، ترکی میں ہوئی ہیں۔ 85,000 مسجدیں ترکی میں بند ہیں، طے بات ہے۔ ہمارے نہیں ہوئی، ہمارے یہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں 5 افراد کے ساتھ جماعت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ آزاد معاشرے میں مسجد بند نہیں ہوتی درست بات ہے، لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو کہ آزاد معاشرے، ہم سے زیادہ آزاد معاشرے کتنی پابندیاں لگا رہے ہیں اپنے اوپر خود۔ 140 ممالک میں، جس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، رضاکارانہ طور پر فیصلہ کیا ہے، فقہ کونسل ہے ان کی، مسلم کونسل ہے، مسلم مرکز ہے، کہ نمازیں تراویح نہیں ہوگی، اعتکاف نہیں ہوگا، افطار نہیں ہوگا، سحری نہیں ہوگی، 5 وقتہ نماز نہیں ہوگی۔ خود فیصلہ کیا انہوں نے۔ ہم تو نماز کرا رہے ہیں، پھر ہم جو نماز کرا رہے ہیں اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، پیر سے پیر ملانا ضروری ہے۔ یہ بات علماء کا مسئلہ ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز اس طرح ہونی چاہیے کہ 4 فٹ کا فاصلہ اور بیچ میں دائرے بنا کے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ۔ ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں اجماع ہے، بالکل صحیح، یہ پاکستانی علماء کا اجماع ہے، بنگلہ دیش والوں کا بھی ہو سکتا ہے، ناجر والوں کا بھی ہو سکتا ہے، باقی لوگوں کا نہیں۔ مجھے مثال دے دیجیے آپ کہ ملت اسلامیہ نے بطور ملت اجماع کیا ہو، اسلامی کانفرنس نے اس پر کوئی کام کیا ہو، نہیں۔ تو کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر کچھ ہے، چھوڑیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ بہت شریف آدمی ہیں، بہت شریف النفس انسان ہیں، بہت پیارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے۔ آپ تو کم سے کم دیکھ لیا کریں نا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔
اب میں بہت مختصر بات کرنا چاہوں گا کہ امداد کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یہی حال ہے. امریکہ میں یہی حال ہے، یورپ میں یہی حال ہے. جنوبی ایشیا آ جائیں تو انسانی ذلت ہو رہی ہے، شرف انسانی کی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ مذمت ہو رہی ہے. شرف انسانی کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے. امداد کے نام پر حقارت سے بات ہو رہی ہے، امداد کے نام پر بھیک پھینکی جا رہی ہے. پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو فیصل آباد کے مناظر، دل پکڑ لیجیے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں ہندوستان کی طرف، وہاں تو کمال ہو رہا ہے. وہاں تو 52 مزدور اپنے گھروں کو جاتے مر گئے، پیدل جا رہے تھے، بھوک پیاس سے مر گئے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث ان کا روزگار ختم ہو گیا تھا. پاکستان میں الحمدللہ، میں لڑکار کے کہتا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں، کرونا سے لوگ مرے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، مگر ڈاکٹر جملہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ کرونا سے 210 مر چکے ہیں. اگر بھوک سے کوئی ایک مرا ہو تو بتائیے گا. پاکستان کے ایک سروے کے مطابق 85% لوگ غذا میں خود کفیل ہیں اور خود کفیل رہیں گے. یہ سروے ہے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. باقی لوگوں کو دوسرے ہیلپ کرتے ہیں. پاکستان کے بارے میں باہر چھپا ہے کہ اتنے مخیر لوگ نہیں دیکھے گئے جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے ملازمین کو بھوکا دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اپنے ملازمین کے ذریعے دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. 85 میں سے 15% لوگوں کی امداد کے لیے ہمارے پاس بے تحاشا تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں، حکومت کام کرے یا نہ کرے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہندوستان میں کیا ہوا، ہندوستان میں کس طرح سے لوگوں میں امداد پھینکی گئی ہے. یہ دیکھیے گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ امداد دینی ہے طریقے سے دیجیے. امداد دینی ہے تو رات کو نکلیے، جس طرح کراچی اور لاہور اور کئی علاقوں میں ہمارے یہاں نوجوان کر رہے ہیں. رات کو نکلیے، موٹر بائکس پہ نکلیے، سامان لے کے نکلیں. آپ کو نہ پولیس تنگ کرے گی، نہ رینجرز تنگ کریں گے، میرا تجربہ ہے. اور ان بستیوں میں جائیے جہاں آپ کو اطلاع ہو، سرکاری طور پر اطلاع ہو کہ یہاں سامان نہیں پہنچا. یہ اطلاع دینے کا بھی مرکز موجود ہے کہ کہاں کہاں سامان پہنچ گیا ہے اور کہاں نہیں پہنچا. میں نے ان بچوں کو دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا ہے تو راتوں کے کام کرتے ہیں، خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور صرف اتنا کرتے ہیں وہ کہ گھر کے سامنے بوری رکھ کر، بیل بجا کر، دستک دے کر روانہ ہو جاتے ہیں. اب ایسا کریں تو مزہ آئے گا. دکاندار بھی کریں، ساہوکار بھی کریں، سرمایہ دار بھی کریں، جو اربوں کما چکے ہیں اس ملک سے، ان پر بھی فرض عائد ہوتا ہے. لیکن یقین رکھیں انشاءاللہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں مرے گا. NBC ٹاکس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دیجیے.